बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एटम के ऊपर बात करेंगे कि एटम क्या है, एटम पे किन लोगों ने काम किया, एटम किस तरह डिस्कवर हुआ, एटम में कौन कौन सी चीज़ें पाए जाते हैं, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन पहले से बता रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्या होगी, लंबी होगी, लेकिन उसमें जो डिटेल है वो ज़्यादा होगा। और ये मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ, कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी टॉपिक है, आप उसको डिटेल से सीखिए, उसके अंदर घुस के जाए ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। घुस के जाएंगे तो सही समझ आएगी, ऊपर ऊपर से चलेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा, लेकिन उसका डिटेल आप लोगों के पास नहीं होगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, कोई भी टॉपिक, ये तो मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो है लेकिन वो डिटेल से है, उसको लाजमी देख के उसको सीखें। तो अगर आप लोग डिटेल से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक आपने देखना है। अगर डिटेल से सीखना नहीं चाहते तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो पड़ी है, 2-3 मिनट की वीडियो, 4-5 मिनट की वीडियो, आप उनको देखें तो शायद आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। अगर डिटेल से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग या ऑफ मैटर, या आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि एटम जो है, कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ है इस दुनिया में, चाहे वो पहाड़ है, पानी है, समंदर है, कमरा है, पंखा है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंसान है, वाटर है, प्लांट है, एनिमल है, जानवर है, बेजान है, जानदार है, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, वो एटमों से बना होता है। क्या होता है? एटमों से बना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें सेम एटमों से बना होता है और कुछ चीज़ें डिफरेंट एटम आपस में मिलकर क्या होता है, उस चीज़ को बना देता है। फ़र्ज़ करें, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लोहा जो है उसको देखें, लोहे के कितने बड़े बड़े गेट आपने देखे होंगे, संदूक देखे होंगे। लोहे से जितनी भी चीज़ है जो बनती है वो क्या है, वो लोहा जो है वो सेम एटमों से बना होता है। क्या होता है? सेम एटमों से बना होता है। अब और उसका जो सिंबल है उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से। किस चीज़ से? Fe से। तो बहुत ज़्यादा Fe मिल के वो क्या करता है, एक बड़ा सा लोहा बना देता है। तो ऐसा चीज़ जो सेम एटमों से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। वो ये मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को डिटेल से बताया था कि एलिमेंट क्या है। इसके अलावा समंदर को आप देखें, समंदर में क्या है? पानी है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक पानी ही पानी नज़र आता है। तो पानी जो है अगर आप लोग देख ले तो वो क्या है? एटमों से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? एटमों से बना होता है। पानी जो है उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक यहाँ पे ऑक्सीजन होते हैं, और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। इस तरह बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिलके फिर जो है समंदर बनाते हैं। यहाँ पे नदियों में पानी होते हैं या कूलर में जो पानी होते हैं। मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जो है वाटर की वो एटम से बना होता है। उसकी बुनियाद क्या है? एटम है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं कि एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग या मैटर। इस तरह यहाँ पे हम गैस की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन गैस है। क्या है? ऑक्सीजन गैस है जिसको हम लेते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत है। वो ऑक्सीजन जो है तो वो एटमॉस्फेरिक में 21% पाया जाता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो वो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आपस में मिलके, फ़र्ज़ करें ये एक एटम है ऑक्सीजन की, ये दूसरा एटम है।
یہ کوویلنٹلی بانڈڈ ہو کے کیا دیتا ہے ہمیں، یہ ہمیں O2 دیتا ہے۔ تو اسی O2 کو ہم لیتے ہیں سانس لینے کے دوران اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو یہ کیا ہے، 21% پایا جاتا ہے ایٹماسفیرک میں، اتنا زیادہ ہے 21%۔ تو یہ اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بنیاد ایٹم ہے، یہ ایٹموں سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر میں یہاں پہ بڑے بڑی چیزوں کی مثال دیتا ہوں۔ اگر ہم پہاڑ کی طرف آئے، کس کی طرف آئے، فرض کریں یہ ہمارے پاس پہاڑ ہے، نمک کی پہاڑ ہے۔ کس چیز کی پہاڑ ہے، نمک کی پہاڑ ہے۔ تو نمک جو ہے کس چیز سے بنا ہوتا ہے، وہ ایٹموں سے بنا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے ایٹم آپس میں مل کے ایک بڑا سا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے، پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ میں بڑی بڑی چیزوں کی اگزامپل اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ سکے۔ تو نمک میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو 2 ایٹم نظر آئیں گے۔ کیا نظر آئیں گے، 2 ایٹم نظر آئیں گے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں سوڈیم اور ایک کو ہم کہتے ہیں کلوریل۔ تو تو نمک میں یہ 2 ایٹم پائے جاتے ہیں۔ یہ 2 ایٹم آیونکلی کمبائن ہو کے ایک آیونک کمپاؤنڈ بنا دیتا ہے، اور اس طرح بہت سارے آیونک کمپاؤنڈ آپس میں مل کے گرام، پھر کلو گرام، پھر ڈیر، پھر اس طرح پہاڑ بنا دیتا ہے۔ کیا ہے، پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایٹموں سے مل کے بنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ ایٹم از دی بلڈنگ بلاک آف میٹر یا اینی تھنگس ان دا ورلڈ۔ تو یہ اس کی پہلی کنسیپٹ تھی کہ دنیا میں جتنی بھی چیز ہے وہ ایٹموں سے بنا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ایٹم پہ کن لوگوں نے کام کیا اور اس کا سٹرکچر ہمیں بتا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ اس کی جو سٹرکچر ہے، کوئی بھی ایٹم ہے، آج تک کیمسٹری جہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں ابھی تک 118 ایلیمنٹ، کیا ہے، ایلیمنٹ ڈسکور ہوئے ہیں۔ تو ایلیمنٹ ایکچولی کیا ہے، ایٹم ہے، لیکن ایلیمنٹ میں بہت سارے ایٹم آپس میں مل کے ایک ایلیمنٹ بنا دیتا ہے، جس طرح میں نے آئرن کی اگزامپل دی ہے آپ کو۔ تو اس میں 92 ایٹم جو ہے یا ایلیمنٹ جو ہے وہ نیچرلی ہے، باقی لیبارٹری میں ڈسکور ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جرنلی بات کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کام بھی کیا تھا انہوں نے بھی جنرلی بتا دیا تھا کہ ایٹم کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح ہے، یا ایٹم جو ہے کس طرح ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس انسان نے کام کیا تھا ایٹم پہ، اس کا نام تھا جان ڈالٹن۔ کون تھا، جان ڈالٹن۔ جان ڈالٹن 19 سینچری میں، کس سینچری میں، 19 سینچری میں، 19 سینچری کے سٹارٹ میں اس نے کہا کہ ایٹم جو ہے وہ اتنا چھوٹا پارٹیکل ہے، اتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے، ایٹم جو ہے اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ ایٹم جو ہے وہ اتنا چھوٹا پارٹیکل ہے کہ اس کو ہم 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے، 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے۔ اس نے 2 بات کی ہے، ایک کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اس کو ہم 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ ایٹم نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ فنا کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اس بات کی یہ ہے کہ فرض کرے ہمارے پاس یہ کیا ہے، ایک بیکر ہے، اس میں یہاں تک واٹر موجود ہے۔ کیا ہے، واٹر موجود ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے آگ لگا دی، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں پہ جتنی بھی واٹر ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ کیا ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ تو ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ یہ واٹر جو ہے یہ ختم ہو گئے، اور واٹر ختم ہو گئے۔ واٹر کس چیز سے بنا ہوتا ہے، پہلے بھی یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی بنیاد ایٹم ہے۔ تو مطلب یہ کہ واٹر ختم ہو گئی، ایٹم بھی ختم ہو گئے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، یہ اسٹیم میں کنورٹ ہوتے ہیں، گیس میں کنورٹ ہوتے ہیں،
وہ اسی طرح رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ نظر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ لکوڈ فارم میں ہے، یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ظاہر سی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ایٹم ہے وہ ختم ہو گئے، حالانکہ یہ ختم نہیں ہو گئے، یہ اسی طرح ہے، لیکن کیا ہو گئی، اس کی سٹیٹ کنورٹ ہو گئی، اس کی جو فارم ہے وہ چینج ہو گئی۔ اس طرح ہمارے پاس یہاں پہ کاربن کی ایک ڈھیر ہے، ایک بڑا سا ڈھیر ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم آگ لگاتے ہیں یہاں پہ، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جتنی بھی کاربن ہے یہ جل جائے گی۔ تو ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جل گئی، یہ ختم ہو گئی، حالانکہ یہ ختم نہیں ہو گئی۔ کاربن جو ہے اس نے آکسیجن کے ساتھ، جو ایٹماسفیرک آکسیجن ہے، یہ اس کے ساتھ بانڈ بنائی اور یہ کس میں کنورٹ ہو گئی، گیس میں کنورٹ ہو گئی، تو کاربن ڈائی آکسائڈ میں یہ کنورٹ ہو گئی۔ تو اس نے یہ بھی بات کہا کہ ایٹم جو ہے نہ کوئی بھی شخص یا کوئی دنیا میں جتنی بھی لوگ ہے جو بھی ہے وہ نہ ایٹم کو کریٹ کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں اس کو۔ تو جان ڈالٹن نے 19 سینچری میں 3 بات کی کہ ایٹم ایک چھوٹا ذرہ ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کے علاوہ یہ 2 ٹکڑوں میں ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ایٹم جو ہے نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ فنا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ جو تھی یہ 19 سینچری کے سٹارٹ میں اس نے دیا تھا، اور یہ 19 سینچری کے اینڈ تک یہ کنسیپٹ چلتا رہا ایٹم کے بارے میں۔ تو اس ماڈل کے بعد ایک دوسرا سائنٹسٹ آیا جس کا نام تھا جے تھامسن۔ کیا نام تھا؟ جے تھامسن۔ اس نے ایٹم کے بارے میں کیا بتایا، ہمیں لوگوں کو کیا انفارمیشن دی؟ اس نے کہا کہ یہ جو ماڈل ہے ڈالٹن کی، ایٹم اس طرح نہیں ہے، اس سے اختلاف کیا اور اس نے ایک نیو ماڈل پیش کیا۔ کیا کیا؟ ایک نیو ماڈل پیش کیا، اور اس نے کہا کہ ایٹم جو ہے، ایٹم ایک ایسا چیز ہے کہ اس میں چارج ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ چارج ہوتے ہیں۔ چارج کون سے چارج ہوتے ہیں؟ پازیٹیو چارج ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹیو چارج بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مطلب یہ اس نے کہا کہ ایٹم میں جو ہے، ایٹم ایک اس طرح چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے یا اس کو ہم 2 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں چارج ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ چارج ہوتے ہیں، پازیٹیو چارج ہوتے ہیں اور نیگیٹیو چارج ہوتے ہیں، لیکن یہ ایٹم میں امبیڈ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اس طرح جڑے ہوتے ہیں ایٹم میں، جس طرح میں نے یہاں پہ سٹرکچر ڈرا کیا ہوا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ جتنے پازیٹیو چارج ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے پتہ نہیں تھا لوگوں کو، ماڈرن ریسرچ نہیں ہوئی تھی کہ پازیٹیو چارج ہمارے پاس کیا ہے، پروٹان ہے، اور نیگیٹیو چارج ہمارے پاس نیوٹران ہے، لیکن ان کو یہ پتہ چلا کہ ایٹم جو ہے وہ چارج رکھتا ہے، پازیٹیو چارج بھی رکھتا ہے اور نیگیٹیو چارج بھی رکھتا ہے، لیکن ایک ہی ایٹم میں یہ ایکول ہوتے ہیں، جتنے پازیٹیو چارج ہوتے ہیں اتنی نیگیٹیو چارج بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایٹم میں امبیڈ ہوتے ہیں۔ جس طرح جو ہے تربوزہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس میں جو سیڈ امبیڈ ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ، اس میں سیڈ امبیڈ ہوتے ہیں، سیم ٹو سیم اس نے یہ بھی کہا کہ جے تھامسن نے بھی یہ کہا کہ ایٹم میں چارج ہوتے ہیں، پازیٹیو چارج اور نیگیٹیو چارج یہ نمبر میں ایکول ہوتے ہیں، جتنے پازیٹیو چارج ہوتے ہیں اتنے نیگیٹیو چارج ہوتے ہیں، لیکن یہ ایٹم میں امبیڈ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس ماڈل کو پلانک پوڈنگ ماڈل بھی کہا۔ پلانک کہتے ہیں کھانے کی چیز کو، پلانک کہتے ہیں امبیڈ ہونا، اور پوڈنگ کہتے ہیں کھانے کی چیز کو۔ اور اس نے جے تھامسن نے یہ بھی کہا کہ جو ماس ہوتا ہے پازیٹیو چارج کی، کس کی؟ پازیٹیو چارج کی جو ماس ہے وہ 100 ٹائم زیادہ ہے کس سے؟ نیگیٹیو ماس سے۔ اس نے یہ کہا
کہ اس کی پازیٹیو چارج کی جو ماس ہے وہ بہت زیادہ ہے نیگیٹیو چارج کی ماس سے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ماڈل چلتا رہا کچھ وقت کے لیے یہ چلتا رہا، اور لوگوں کی یہ کنسیپٹ تھی کہ پازیٹیو چارج ایٹم رکھتا ہے، نیگیٹیو چارج اور یہ امبیڈ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور سائنٹسٹ اٹھا جس کا نام تھا رترفورڈ۔ کیا نام تھا؟ رترفورڈ۔ رترفورڈ نے اس سے اختلاف کیا۔ کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ باقی چیزیں سیم تھی۔ رترفورڈ نے کہا کہ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ ایٹم جو ہے پازیٹیو چارج رکھتا ہے اور نیگیٹیو چارج بھی رکھتا ہے۔ یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ پازیٹیو چارج کی جو ماس ہے وہ زیادہ ہے نیگیٹیو چارج کی ماس سے، لیکن یہ اس طرح امبیڈ نہیں ہوتے۔ کیا نہیں ہوتے؟ اس طرح ایٹم میں امبیڈ نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کہ جو پازیٹیو چارج ہے وہ ایٹم کی سینٹرل پارٹ ہے۔ کیا ہے؟ سینٹرل پارٹ ہے، اور جو نیگیٹیو چارج ہے وہ اس کے ارد گرد اس طرح اسپائرلی چکر لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح اسپائرلی چکر لگاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی سینٹر میں پازیٹیو چارج ہے، اور یہاں پہ نیگیٹیو چارج جو ہے اس طرح جو آربٹ ہے اس میں چکر لگاتے ہیں نیوکلیس کے ارد گرد، اور یہ اس طرح جاتے اس طرح آخر کار نیوکلیس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ رترفورڈ نے کہا۔ اور اس کے علاوہ رترفورڈ نے یہ بھی کہا کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو سینٹرل پارٹ ہے، جو سینٹرل ایریا، اس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں، اور نیوکلیس کی جو سائز ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ وہ بہت ہی چھوٹا ہے ایز کمپیئر ٹو ایز اے ہول ایٹم۔ یہ بات بھی رترفورڈ نے کہا ایٹم کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس ایز اے ہول ایٹم جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نیوٹرل ہوتا ہے۔ نیوٹرل اس لیے ہوتا ہے کہ جتنے پازیٹیو چارج ہوتے ہیں اتنی نیگیٹیو چارج بھی یہاں پہ شیل میں گردش کرتا ہے۔ تو اس پہ یہاں پہ نیگیٹیو چارج، یہاں پہ پازیٹیو چارج، تو یہ اگر یہ سیم ہو نمبر کے لحاظ سے تو وہ ایک دوسرے چارج کو کینسل کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس جو ایٹم ہوتا ہے وہ ایز اے ہول نیوٹرل ہوتا ہے۔ یہ کنسیپٹ بھی کچھ دیر کے لیے چلتا رہا۔ پھر کون آیا؟ بوہر آیا۔ بوہر نے اس کی اٹامک اسٹرکچر جو ہے، اٹامک ماڈل جو تھی رترفورڈ کی، اس نے اختلاف کیا کہ اسی طرح نہیں ہے، کہ اس نے کہا کہ ایٹم اس طرح اسپائرلی جاتا ہے اور آخر کار نیوکلس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اگر نیگیٹیو چارج مینس کہ الیکٹران، اس وقت الیکٹران ڈسکور نہیں ہوئے تھے، اسی وجہ سے ہم یہاں پہ نیگیٹیو چارج کہیں گے، کہ اگر نیگیٹیو چارج اسپائرلی اسی طرح جاتے اور نیوکلس کے ساتھ مل گیا، یہ کس نے کہا؟ بوہر نے کہا، اگر مل گیا تو ایٹم تباہ ہوگا۔ ایٹم تباہ ہوگا مطلب یہ کہ یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ کیوں تباہ ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم نے پہلے سر سے بتایا تھا کہ ایٹم از دی بلڈنگ بلاک آف اینی تھنگ، یعنی سب کچھ ایٹم سے بنا ہوتا ہے۔ اگر ایٹم تباہ ہو گیا تو مطلب یہ کہ یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو بوہر نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے، نیگیٹیو چارج جو ہے وہ سینٹرل ایریا جو ہے، جو نیوکلس نام دیا تھا، اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح کرتا ہے کہ فرض کریں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک نیوکلس ہے۔ کیا ہے؟ نیوکلس ہے، اور اس نے کہا کہ نیوکلس میں ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ پازیٹیو چارج ہوتے ہیں، اور اس کے ارد گرد اسی طرح یہاں پہ نیگیٹیو چارج ریوالو کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نیگیٹیو چارج ریوالو کرتا ہے اراؤنڈ دی نیوکلس، لیکن یہ خاص انرجی کے ساتھ، ایک خاص فکس انرجی کے ساتھ ریوالو کرتا ہے۔ اگر اس کی انرجی چینج کرے تو یہ اس پاتھ میں ریوالو نہیں کرے گا، یہ اوپر پاتھ میں جائے گا یا نیچے پاتھ، جس کو ہم شیل کہتے ہیں، اور اسی پاتھ کو اس نے نام بھی دیا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ شیل ہے، یا ایک دوسرا نام دیا آربٹ، یا ایک تیسرا نام بھی دیا تھا انرجی لیول۔ تو بوہر نے کہا
کہ اسی طرح بات نہیں ہے، بات کچھ اس طرح ہے کہ ایٹم میں جو نیگیٹو پارٹ ہے، جو نیگیٹو چارج ہے، وہ پازیٹیو چارج کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، لیکن ایک فکس انرجی کے ساتھ، اور اس نیگیٹو چارج کی جو انرجی ہوتی ہے اور اس آربٹ کی جو انرجی ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ اگر یہ سیم نہیں ہوتی تو یہ اس آربٹ میں ریوالو نہیں کرے گا، یہاں پہ ایک دوسرا آربٹ ہوگا اور یہاں پہ تیسرا آربٹ ہوگا۔ اس میں اگر اس کی انرجی انکریز کرے ہم اس نیگیٹو چارج کی، تو یہ یہی پہ آئے گا، اگر مزید انکریز کرے تو یہ یہی پہ آئے گا، یہ بوہر نے کہا۔ اگر ہم ڈیکریز کریں تو یہ یہی پہ چھلانگ لگائے گا، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ نیوکلس کے ساتھ ملے گا نہیں، یہ فکس آربٹ میں ریوالو کرے گا۔ اس کے بعد اس کی ماڈل میں بھی ڈیفیکٹس آئے۔ اس کی ماڈل میں ڈیفیکٹس کون کیا تھی؟ اس نے جو ایکسپیریمنٹ کی تھی بوہر نے، وہ ہائیڈروجن ایٹم پہ کی تھی، اس میں صرف ایک ہی نیگیٹو چارج تھا۔ کیا تھا؟ ایک ہی نیگیٹو چارج تھا اور ایک ہی پازیٹیو چارج تھا، مطلب یہ کہ ایک ہی الیکٹران تھا اور ایک ہی پروٹان تھا۔ تو اس کی جو ماڈل تھی وہ صرف کہاں تک محدود تھی؟ یونی الیکٹرانک سسٹم تک محدود تھی۔ پیریوڈک ٹیبل میں آپ لوگ دیکھیں، جہاں بھی یونی الیکٹرانک سسٹم ہوگا، یعنی جس ایٹم کے پاس ایک الیکٹران ہوگا یا ایک پروٹان ہوگا، اس پہ آپ بوہر اٹامک ماڈل اپلائی کر سکتے ہیں۔ ادروائز باقی جتنی بھی ایٹم ہیں اس پہ آپ بوہر اٹامک ماڈل اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں یہ ڈیفیکٹ تھی کہ یہ صرف یونی الیکٹرانک سسٹم تک محدود تھی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور ڈیفیکٹ تھی۔ ڈیفیکٹ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جو الیکٹران ریوالو کرتا ہے اراؤنڈ دی نیوکلس، وہ کس طرح کرتا ہے کہ یہاں پہ فرض کرے ایک الیکٹران ریوالو کرتا ہے، اس کے اوپر ایک دوسرا شیل ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرا الیکٹران ریوالو کرتا ہے، اس کے اوپر ایک تیسرا شیل ہوتا ہے، اس میں بھی الیکٹران اس طرح ریوالو کرتا ہے جس طرح یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ لیکن جب ماڈرن ریسرچ ہو گئی تو اس میں یہ پتہ چلا کہ الیکٹران جو ریوالو کرتا ہے وہ 3 ڈائمینشن میں ہوتا ہے اراؤنڈ دی نیوکلس۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک شیل کے اوپر دوسرا شیل، دوسرے کے اوپر تیسرا شیل، جس طرح ہم بورڈ پہ ڈرا کرتے ہیں یا کاغذ پہ ڈرا کرتے ہیں یا یہاں پہ میں نے ڈرا کیا ہے، اس طرح حالانکہ نہیں ہوتا۔ ماڈرن ریسرچ میں کیا کہا کہ فرض کرے یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس نیوکلس ہے، یہ ہمارے پاس نیوکلس ہے اور یہاں پہ کیا ہے؟ شیل ہے۔ تو ماڈرن ریسرچ نے کہا کہ الیکٹران جو ہوتے ہیں وہ 3 ڈائمینشن میں، جو شیل ہوتے ہیں وہ 3 ڈائمینشن میں ہوتے ہیں نیوکلس کے، اور الیکٹران بھی 3 ڈائمینشن میں ریوالو کرتا ہے اراؤنڈ دی نیوکلس۔ تو 3 ڈائمینشن کا سٹرکچر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ میں نے تھوڑا بہت آپ لوگوں کو ڈرا کیا۔ یہاں پہ جو ہے خوبصورت میں ڈرا نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہاں پہ ماؤس سے کام کرتا ہوں، اور ماؤس سے یہاں پہ لکھائی بھی جو ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی۔ تو 3 ڈائمینشن جو ہے سٹرکچر آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا۔ تو ماڈرن ریسرچ میں کیا کہا کہ جو نیگیٹو چارج ہوتا ہے وہ 3 ڈائمینشن میں ریوالو کرتا ہے اراؤنڈ دی نیوکلس، اور بور نے کیا کہا کہ ایک آربٹ میں اس کے اوپر دوسرا آربٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر تیسرا آربٹ، شیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، انرجی لیول بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیگیٹو چارج پہ کام ہوا، جو سائنٹسٹ اس کی نام تھی سر ولیم کروک۔ سر ولیم کروک نے کیا کہا؟ سر ولیم کروک نے الیکٹران کے اوپر کام کیا، نیگیٹو چارج جو ہے، اس وقت پتہ نہیں تھا کہ نیگیٹو چارج جو ہے یہ کیا ہے، صرف یہ جانتے تھے کہ نیگیٹو چارج ہے۔ لیکن جب سر ولیم کروک نے اس کے اوپر کام کیا تو اس نے اس کو نام دے دیا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس الیکٹران ہے۔ کیا ہے؟ الیکٹران ہے۔ تو ڈسکوری آف الیکٹران جو ہے یہ کس نے ڈسکور کیا؟ یہ سر ولیم کروک نے ڈسکور کیا، اور اس پر ہم نے آلریڈی بات کی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس کو بھی دیکھیں،
کہ الیکٹران کس طرح ڈسکور ہوا، اس نے کس طرح اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا۔ تو صرف یہاں پہ میں صرف یہ بتاؤں گا کہ الیکٹران جو ہے وہ سر ولیم کروک نے ڈسکور کیا۔ پہلے اس کی نام تھی نیگیٹو چارج، پھر اس کو نام دے دیا کہ یہ الیکٹران ہے ہمارے پاس۔ تو اس طرح الیکٹران کی نام وجود میں آ گئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو شیل میں اراؤنڈ دی نیوکلس ریوالو کرتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہمارے پاس الیکٹران ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا سائنٹسٹ آیا جس کا نام تھا گولڈسٹائن۔ گولڈسٹائن نے کیا کیا، جو ایکسپیریمنٹ سر ولیم نے کی تھی اس ایکسپیریمنٹ کو دہرایا، اور اس نے کیا کیا، اس نے پروٹان کو ڈسکور کیا۔ کس چیز کو؟ جو نیوکلس میں آج کل ہمیں پتہ ہے کہ پروٹان نیوکلس میں ہوتا ہے۔ بعد میں آج کل جو کنسیپٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ایٹم کی۔ کیا بتاؤں گا؟ آج کل جو کنسیپٹ ہے ایٹم کی، کہ ایٹم کس طرح ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ الیکٹران کس نے ڈسکور کیا، پروٹان کس نے ڈسکور کیا، اور کس طرح ڈسکور ہوا۔ تو پروٹان جو ہے وہ گولڈسٹائن نے ڈسکور کیا، اور جو ایکسپیریمنٹ سر ولیم کروک نے کی تھی وہی ایکسپیریمنٹ اس نے بھی دہرایا، اور اس نے کہا کہ جو پازیٹیو چارج ہوتے ہیں ہمارے پاس جو نیوکلس میں پائے جاتے ہیں وہ ایکچولی ہمارے پاس کیا ہے، وہ ایکچولی ہمارے پاس پروٹان ہے۔ کیا ہے؟ پروٹان ہے۔ تو ڈسکوری آف پروٹان، نیوٹران اور الیکٹران، اس کے اوپر میں نے الگ الگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ سرچ کریں یوٹیوب میں، وہاں پر بھی آپ کو کسی کی بھی ویڈیو آپ کو ملے گی، تو آپ ان کی جو ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ آئے، وہاں پہ آپ سرچ کریں یا پلے لسٹ میں جائے، اسٹرکچر آف ایٹم لکھا ہوگا، اس پلے لسٹ میں آپ کو وہی ویڈیو مل سکتی ہے۔ تو پروٹان اس طرح ڈسکور ہوا اور گولڈسٹائن نے ڈسکور کیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا جیمز چیڈوس۔ کیا نام تھا؟ جیمز چیڈوس۔ اس نے نیوٹران کو ڈسکس کیا۔ کس کو ڈسکس کیا؟ نیوٹران کو ڈسکس کیا، اور نیوٹران کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ جو اوپر میں نے اٹامک ماڈل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی، اس میں کسی بھی سائنٹسٹ نے یہ نہیں بتایا کہ ایٹم میں نیوٹران بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا جے تھامسن، سوری رترفورڈ نے ایک بار اس طرح کیا کہ ایٹم ایز اے ہول، ایٹم جو ہے اس کی ماس کیلکولیٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب الیکٹران ڈسکور ہوئے، پروٹان بھی ڈسکور ہوئے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماس بھی ڈسکور ہو گئی۔ تو رترفورڈ نے کیا کیا؟ رترفورڈ نے یہ کیا کہ پہلے ایز اے ہول ایٹم کی جو ہے ماس کیلکولیٹ کیا، پھر ان کو پتہ تھا کہ ماس آف الیکٹران اتنی ہے اور ماس آف پروٹان اتنی ہے، وہ بھی کیلکولیٹ کیے، آپس میں جمع کیے۔ تو جب ایز اے ہول ایٹم کے ساتھ جو ماس نکلا تھا اس کے ساتھ کمپیئر کیا تو ان دونوں کی جو ماس تھی وہ کم تھی۔ تو اس نے کہا کہ ایٹم میں کوئی اور بھی ایسا چیز ہے جو ہمیں آج تک معلوم نہیں ہے۔ پھر اس کے اوپر جیمز چیڈوس جو ہے ایک سائنٹسٹ تھی، اس نے کام کیا اور اس نے نیوٹران ڈسکور کیے، اور نام اس لیے نیوٹران رکھا گیا کہ اس کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں تھی۔ کیا تھی؟ اس کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں تھی، اسی وجہ سے اس کو نیوٹران نام دیا، اور نیوٹران کا جو ورڈز ہے وہ نکلا ہوا ہے نیوٹرل سے، تو اسی وجہ سے اس کو نیوٹران نام دے دیا۔ اب آج کل جو کنسیپٹ ہے کیا ہے؟ آج کل جو کنسیپٹ ہے ایٹم کی، کہ ایٹم کس طرح ہے، ایٹم کی سٹرکچر کس طرح ہے، ایٹم میں کیا کیا چیزیں پائے جاتے ہیں، تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایٹم میں جو ہے یہ ایٹم کی کیا ہے، نیوکلس ہے، اس میں یہاں پہ پروٹان ہوتے ہیں، یہاں پہ اس طرح ایٹم میں پروٹان ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایٹم کی نیوکلس میں جتنے پروٹان ہوتے ہیں اتنی ہی نیوٹران بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 4 پروٹان ہے، کیا ہے، 4 پروٹان ہے، تو اس میں 4 نیوٹران بھی ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ 4 نیوٹران بھی ہوں گے۔
اور شیل جو ہے جو آربٹ ہے جس کو ہم آربٹ کہتے ہیں، شیل بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، انرجی لیول بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی 4 الیکٹران ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ 4 الیکٹران ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس 4 پروٹان ہے نیوکلس میں، اتنی ہی نیوٹران ہوں گے نیوکلس میں، اور الیکٹران جو ہے وہ شیل کے اندر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ شیل کے اندر ہوں گے، لیکن اس کی جو نمبر ہے وہ پروٹان کے برابر ہے۔ مطلب یہ کہ جتنے پروٹان ہیں اتنی ہی نیوٹران بھی ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اتنی ہی نیوٹران بھی ہوں گے۔ تو یہاں پہ میں ڈرا کرتا ہوں نیوٹران کو، یہاں پہ فرض کرے الیکٹران ہے، 2 الیکٹران ہیں، اور یہاں پہ بھی 2 الیکٹران ہیں۔ اور الیکٹران پہ ہمیشہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، کیا الیکٹران پہ ہمیشہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پروٹان پہ ہمیشہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور نیوٹران پہ کوئی بھی چارج نہیں ہوتا۔ یہ آج کل کنسیپٹ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایز اے ہول ایٹم ہمارے پاس کیا ہے؟ نیوٹرل ہوتا ہے۔ کیوں نیوٹرل ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی نمبر کی اس کی جو تعداد ہے وہ سیم ہوتی ہے، پروٹان اور نیوٹران کی تعداد سیم ہوتی ہے۔ پروٹان پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اور پروٹان پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ تو اگر یہ تعداد میں سیم ہے تو وہ ایک دوسرے کی جو افیکٹ ہے، جو اٹریکٹیو فورس ہے، جو آپس میں اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ اگر سیم ہے تو یہ چارج اگر سیم ہے، اگر تعداد میں ایکول ہے تو مینس کہ یہ ایک دوسرے کے جو چارج ہے وہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس ایز اے ہول جو ایٹم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایٹم پیریوڈک ٹیبل میں جتنی بھی ایٹم ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ NU مینس نیوٹرل۔ اگر کوئی الیکٹران آپ نے اس سے ریموو کیا تو اس کے اوپر چارج آئے گی۔ کون سی چارج آئے گی؟ پازیٹیو چارج آئے گی۔ پھر ہمارے پاس ایٹم جو ہوگا وہ نیوٹرل نہیں ہوگا۔ یا کوئی ایکسٹرا الیکٹران آپ نے یہاں پہ ڈال دیا تو اس کے اوپر ایک چارج آئے گی، اس چارج کو ہم نیگیٹو چارج کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹران کے اوپر جو ہے نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ الیکٹران کی تعداد زیادہ ہو گئی، اسی وجہ سے اس کے اوپر ایک چارج زیادہ ہو گئی، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس اب نیوٹرل نہیں رہے گی۔ تو آج کل کنسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایٹم میں جتنے پروٹان ہوتے ہیں اتنی ہی شیل میں الیکٹران ہوں گے۔ پروٹان پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اور اتنی ہی نیوٹران بھی ہوں گے، لیکن نیوٹران جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایٹم کی جو ماس ہے وہ ٹوٹلی کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے ماس آف پروٹان پہ۔ کس پہ؟ ماس آف پروٹان اور الیکٹران پہ۔ تو آج کل کی کنسیپٹ میں یہ ہے، تو آج کل کنسیپٹ جو ہے ایٹم کے بارے میں یہ ہے۔ تو امید ہے کہ ایٹم جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ملا ہوگا۔ اگر ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔